सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदाद को देखा तो मिकदाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात व मोमिनीन को इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन अजर अता फरमाए। वाजिबुल एहतराम जाए पिदर सैयद ज़फ़र अब्बास नकवी को खालिक़ कौनैन बेहक़ के इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाए। बाबा सैयद ज़रग़ाम शाह सब मौजूद हैं, बस उनकी पेशखानी में चंद अल्फाज, चंद मिसरे, चंद जुमले फ़ज़ीलत आले मोहम्मद के, और दुआ कर रहा हूँ खालिक़ कौनैन वारिस अब्बास की इस मेहनत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए, उसके भाई वजी हैदर की मेहनत कबूल करे। खालिक़ कौनैन इस ज़िक्र के सदक़े में सैयद कसवर शाह साहब के दर्जात में इजाफ़ा फरमाए, उनकी कब्र को मज़ीद मुनव्वर फरमाए और वारिस अब्बास को बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। जिसके दिल में जो भी जायज़ मुराद मकसद या दुआ सांस ले रही है आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ के मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात। बस चंद जुमले पढ़ता हूँ, कोई लंबी चौड़ी तमहीदी मजलिस नहीं, कोई भी घर है, चूँकि सिर्फ हाज़री की नीयत। रूए ज़मीन पर आप पहली और आखिरी कौम हैं जो ये कह सकते हैं हमारे वारिस तब आए थे जब अभी तब नहीं था। अल्लाह आपको आबाद रखे। बस इतनी दाद मेरे लिए बहुत ज़्यादा। पहली और आखिरी कौम जो ये कह सकते हैं हमारे वारिस तब आए थे जब अभी तब नहीं था। जिस किसी मर्जी आलम दीन से पूछिएगा ये बात हक है और बेअन हक, जब ये थे या वो था। अल्लाह आपको सलामत रखे। या ये 14 थे, बाबा जी मेरी तस्दीक कीजिएगा, या वो अल्लाह था। जो कुछ है वो इनके बाद है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, या अल्लाह था या ये 14 थे। एक बार फिर सुन लो, या वो था या ये थे और कुछ भी नहीं था। उसने इनसे पूछा कहो क्या करोगे। फिक्र दो पढ़ने। इन्होंने कहा जो मुश्किल तरीन काम है वो बता। मैंने अव्वल से आखिर सिर्फ तवज्जो चेक कर लेनी है इसी एक जुमले पर। उसने कहा कहो क्या करोगे। इन्होंने कहा जो मुश्किल तरीन काम है वो बता। उसने कहा मुझे जानता कोई नहीं। इन्होंने कहा हम वादा करते हैं जो हमें देखेगा उन्हें नजर तू आएगा। अल्लाह तुम्हारे उठे हुए हाथों को मोहताज ना करे। मौला आपकी बोलती ज़बानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हक अदा हो गया जी, आपका इतना तावर मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह जी। मुश्किल तरीन काम बता। उसने कहा मुझे जानता पहचानता कोई नहीं। इन्होंने कहा हम वादा करते हैं जो हमें देखेगा। दाद आपने पहले दे ली, जुमला मैंने आप पढ़ना। दाद पहले मिल गई, जुमला मैं आप पढ़ने लगा। जुमला मेरा नहीं है, मेरे वालिद गिरामी का है। करबला गाँव में शाह, मैं वहाँ पे सामे था। उन्होंने जुमला पढ़ा, शायद कोई हाथ हो जो नीचे रहा और पता नहीं नारा कहाँ से कहाँ तक गया। जो हमें देखेगा उन्हें नजर तू आएगा। इसलिए वालिद गिरामी ने फिक्रा पढ़ा। कायनात की पहली और आखिरी हस्ती है अली, जिसका चेहरा देखकर काफिर को भी अल्लाह याद आता था। अल्लाह तुम्हें सलामत व आबाद व शाद रखे। हुसैन आपको इज्जत अता फरमा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। या अली। वक्त नहीं है, दामन वक्त में गुंजाइश की बड़ी बिल्कुल ऐसे मुख्तसर सी
مجلس پڑھنی ہے اور میں چاہتا ہوں تکمیل ہو جائے مجلس کی۔ ابھی میں یہ 4 دن پہلے ہی ایران سے مشہد مقدس سے واپس آیا بادشاہ امام رضا کی زیارت کر کے۔ تو چونکہ ذیقعت کا مہینہ ہے تو طویل کچھ نہیں پڑھنا، صرف ایک میں 6 مصرے پڑھتا ہوں، شاید آپ کو اچھے لگ جائیں۔ جو زائر بیٹھے ہیں ایران کے، مشہد مقدس جو گئے ہیں، چونکہ ہر بادشاہ کا اپنا ایک نظام ہے، ہر بادشاہ کا اپنا شہنشاہ کا اپنا ایک نظام ہے۔ کربلا جائیں الگ فضا ہے، نجف جائیں الگ رنگ ہے، ایسا ہی نا جی۔ امام رضا کے حرم پہ جائیں تو بالکل علیحدہ سے ایک احساس ہوتا ہے جو کہیں اور نصیب نہیں ہوتا۔ جیسے کربلا کا احساس کہیں اور نہیں ہے، ویسے ہی بادشاہ امام رضا کے حرم کا جو احساس ہے وہ کہیں آپ کو نصیب نہیں ہوگا، وہ صرف اسی بادشاہ کا حصہ ہے۔ تو میری جو پہلی نگاہ بادشاہ کے حرم پہ پڑی، میں نے اسی نگاہ کے جو احساس تھا اس کو میں نے الفاظ دی۔ گنبد سنہری ہے، اور ڈاکٹر ضمیر اختر کی مولا قبر روشن فرمائے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مشہد میں جب سورج طلوع ہوتا ہے خراسان میں، تو سورج کی پہلی شعاع امام کے حرم کے روضے پہ وہ گنبد پہ پڑتی ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر مجھے اجازت دیں، میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ سورج طلوع ہوتے ہی بادشاہ کے گنبد کا بوسہ لے کر پوچھتا ہے بادشاہ اجازت ہے اجالے بکھیرنا شروع کر دوں؟ تھوڑا جاگ کے بیٹھا کریں، ذکر میں بیٹھنا ہو تو تھوڑی بیداری ہونی چاہیے۔ مجھے غازی کے عالم کی قسم کچھ خیراتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کرم ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں، جن کا شکریہ ادا کرنے کے قابل بھی انسان نہیں ہوتا۔ یہ کچھ سطریں ایسی ہیں جو مجھے بادشاہوں نے اپنے خزانے سے عطا کی۔ گنبد پہ نگاہ پڑی، روضہ اطہر کو دیکھا تو مومن کے دل میں ایک احساس تو ظاہر طاری ہوتا ہے، اس احساس کو الفاظ دیے۔ پھر سن لے سنہری گنبد ہے، ارد گرد مینار ہیں، حرم کا دروازہ ہے، میں باہر کھڑا ہوں، میں نے روضے کو دیکھا، گنبد کو دیکھا، مینار کو دیکھا، جو کیفیت تھی وہ میں نے لفظوں میں ڈھالی۔ وہ حسین روضے کا گنبد، وہ زمین پر آفتاب۔ یہ یہاں تک داد آگے میرے لیے بڑی بات، جو پیچھے بیٹھے زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے خالق انہیں بھی جزائے خیرت آ کرے، جو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، جو یہاں بیٹھے آپ کا حق زیادہ ہے، چہروں پہ رونق بھی آگی تب بھی راضی۔ وہ حسین روضے کا گنبد، اگر دل میں کوئی کیفیت طاری ہوتی محسوس ہو تو سی ذات کے حق میں دعا کرنا۔ وہ حسین روضے کا گنبد، وہ زمین پر آفتاب، اور وہ مینار جیسے ہوں نشان انقلاب۔ دو چیزیں میں نے گنوا دی، 6 سطریں پڑھنی ہیں، آپ کا مزاج دیکھنا ہے، آگے سنو گے تو پڑھ دوں گا ورنہ یہی سلام کروں۔ وہ حسین روضے کا گنبد، وہ زمین پر آفتاب، اور وہ مینار جیسے ہوں نشان انقلاب۔ صحن میں کھلتے ہوئے در ہیں کہ لبھائے خطاب، دے رہے ہیں بیعت کسر یزیدی کا جواب، دے رہے ہیں بیعت، شعر پڑھ رہا ہوں، دے رہے ہیں بیعت کسر یزیدی کا جواب، دے رہے ہیں بیعت کسر یزیدی کا جواب۔ منظر کا حاصل سنیے گا، دے رہے ہیں بیعت کسر یزیدی کا جواب، خطبہ شبیر کا ہر حرف دہراتا ہوا، پرچم عباس ہے روضے پہ لہراتا ہوا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم جیو، تم آباد رہو، امام حسین تمہیں آباد رکھے۔ بس اب واجب ہو گیا، دعا جی، واجب ہو گیا۔ اس سال بھی میں نے امام رضا کے حرم پہ وہ جو دعوت ہوتی ہے زائرین کی، کافی زائر بیٹھے ہیں، جانے پہچانے چہرے ہیں ماشاءاللہ، جو روز جاتے ہیں، جو ہر سال جی وہ جو لنگر ملتا ہے امام رضا کی طرف سے زائرین کو۔ آپ کسی شادی پہ چلے جائیں نا جی تو ہفتہ آپ کے قصے ختم نہیں ہوتے، کھانے میں یہ بھی تھا وہ بھی تھا، برتن ایسے تھے، اہتمام ایسا، انتظام ایسا۔ کائنات کے بادشاہ کے حرم پہ زائرین کی دعوت۔ چلو کافی بندے بیٹھے، بادشاہ کے حرم پہ زائرین کی دعوت۔ یہ منبر پہ ہاتھ ہے،
مجھے ان مصروں میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے داد موصول، کہاں سے، تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن یہ مصر خاص الخاص بادشاہ نے مجھے عطا کی، خاص الخاص۔ میرے خیال میں سب سے پہلے یہ مصر مجھے ہی عطا ہوئے، میں نے ہی اس دعوت پہ لکھا جو بادشاہ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام، ہلکا سا بھی آپ پریشان ہوئے تو میں کم از کم 1 گھنٹہ اور پڑھوں، ہلکا سا اگر پریشان۔ عقیدہ دیکھنا ہے میں نے آپ کو، وہ شفائے عام کا، میں پڑھ گیا سارا کچھ، وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام، زائروں کی خاص دعوت وہ طلسماتی نظام، حوض کوثر میں دھلے ہوں جس طرح برتن تمام۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا جس کی توجہ ذکر کی جانب ہوگی، کوئی تو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، حاصل ہوگی، محنت کا صلہ مل گیا۔ میں نے شعر پڑھنا ہے، میں نے آپ کے چہرے پڑھنا ہے اس شعر کو، میں 6 مصرے پڑھ رہا ہوں، مولا کی قسم، یہ کم از کم میں نے 8 بند لکھے ہیں، جو میں نے 6 چھوڑ دیے، صرف 2 بند پڑھے ہیں۔ وہ شفا، بابا جی دعا کرنی، وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام، زائروں کی خاص دعوت وہ طلسماتی نظام، حوض کوثر میں دھلے ہوں جس طرح برتن تمام، آب زمزم سے زیادہ معتبر پانی کے جام۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، کوئی ایک بندہ نہ بولے دکھ نہیں، کل تک داد تو قیمت نہیں۔ وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام، زائروں کی خاص دعوت وہ طلسماتی نظام، حوض کوثر میں دھلے ہوں جس طرح برتن تمام، آب زمزم سے زیادہ معتبر پانی۔ دعوت کا جو انتظام ہے، جو کھانا ہے، اس کا اثر کیا ہے آپ محسوس کر لیں گے تو داد اور دعا مل جائے گی۔ آب زمزم سے زیادہ معتبر پانی کے جام، آب زمزم سے زیادہ معتبر پانی کے جام، جسم تو کیا روح بھی محفوظ ہے نقصان سے جب سے لنگر کر لیا ہے تیرے دسترخوان سے۔ اللہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے۔ پتہ نہیں عرب اور عجب میں کہاں کہاں زہرا کے بیٹوں کی قبریں بن گئیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی کہیں سو گیا، کوئی کہیں سو گیا۔ بڑا عرصہ ہو گیا میں 45 بلاک دربار آل محمد میں نوکری دے رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے مزاج سے آشنا ہوں۔ یہاں بچپن سے ذاکری سنی جاتی، بچپن سے باپ کے ساتھ جا کے، ماں کے ساتھ جا کے مجلس میں مجلس سنی جاتی۔ آپ عزادار لوگ ہیں، میری یہ فکر ضائع نہ کیجیے گا، مر جانے زندگی فنا ہے، کچھ فکریں کسی کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ مجھے ممبر کی قسم، ممبر کے وارث کی قسم، کچھ چیزیں آج تک کسی عالم کی سمجھ میں نہیں آئی۔ حسین کی آخری جنگ کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ عباس کے قتل کے بعد تلوار چلانا کتنا مشکل ہے۔ ایک مصرع پڑھ رہا ہوں حضرت انیس کا، مر بھی جاؤں تو بھولنا نہیں، ایک ہی مصرع ہے اور مصائب کا پورا قرآن ہے۔ حضرت انیس کہتے ہیں کہ جب جنگ کرتے 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 بادشاہ حسین کی نگاہ حضرت عباس پہ پڑ گئی نا، تو جانتے ہو کیا فرمایا میرے بادشاہ حسین نے؟ یہ نہیں بتایا مجھے کتنے زخم لگے، مجھے کتنا امت نے مارا، ایک ہی فکرہ فرمایا، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ روتا وہ ہے جس کے دل میں احساس ہو جائے۔ مولا آپ کا آباد رکھے، میری حصے کی مجلس ہو گئی۔ افسوس کہ تم نے، بڑا ارمان تھا امام حسین، یقین جانی، افسوس کہ تم نے، اللہ مر بھی جائے تو شاید حق ادا نہیں ہوتا، اس مصرع پہ موت بھی آ جائے تو حق ادا نہ ہو۔ افسوس کہ تم نے میری تنہائی۔ حسین کی جنگ کوئی نہیں پڑھ سکا، نہ کسی کو سمجھ میں آئے۔
امام حسین کا آخری سجدہ کوئی نہیں پڑھ سکا، میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی نہیں پڑھ سکا۔ بیٹی کی فریاد قاتل کے سامنے کوئی نہیں پڑھ سکا۔ اس بہن کا حوصلہ جو 70 قدموں پہ تھی کوئی نہیں پڑھ سکا۔ لے آؤ، میں قرآن سر پہ رکھتا ہوں، شبیہات کی موجودگی میں قسم دے کے سیدزادہ ہو کے کہتا ہوں، آج تک کوئی عالم نہیں پڑھ سکا کہ امام سجاد کا حوصلہ کیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو قدرت کی آواز آئی تھی جسے میر انیس نے مصروں میں ڈھالا، سر رکھ دیجئے، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے۔ اللہ کہہ رہا تھا امام حسین کے، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ معافی چاہتا ہوں، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو۔ مجھے ایمان سے بتائیے گا، ایمان سے کوئی پڑھ سکتا ہے امام سجاد کا کیا حوصلہ تھا؟ میں مر گیا، مولا کی قسم، میں سوچ سوچ کے مر بھی جاؤں تو شاید میں نہیں پہنچ سکتا۔ میں حیران ہوتا ہوں جب امام سجاد کی میں تاریخ پڑھتا ہوں۔ جس بادشاہ کے لیے حکم تھا نا، 3 سال کا سن تھا میرے بادشاہ کا، میرے بادشاہ علی نے فرمایا تھا سجاد گھر میں چلنا شروع ہو گیا، خبردار گھر کی کوئی کنیز بغیر چادر کے اس کے سامنے نہ آئے۔ تو حیران ہو کے سن رہا ہے، گھر کی کوئی کنیز، یہ بادشاہ علی کا حکم، گھر کی کوئی کنیز بغیر چادر کے میرے اس بیٹے کے سامنے نہ آئے۔ اس کی رگوں میں 2 بادشاہتوں کا خون ہے، یہ جتنا نفیس ہے اتنا یہ بہادر ہے۔ حضرت عباس، جناب سجاد، جناب حسین، جب یہ 3 ہستیاں مدینے میں اکٹھے چلتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا سجاد کون ہے، حسین کون ہے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، مولا کی قسم، اپنے وقت کا علی تھا امام سجاد۔ بچوں کو بھی آپ کے یہ ساری زبانی یہ مضمون یاد ہیں، میں صرف ایک پہلو پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہر منزل پر خاموش، جہاں غازی بولا وہاں بھی سجاد نہیں بولا، حالانکہ غازی سے کہیں بڑا رتبہ ہے، جوش میں، بہادری میں، رتبے میں، وقت کا امام ہے۔ مکہ چھوڑا امام حسین نے، سجاد نہیں بولے، خاموش رہے۔ یہ ممبر ہے، میرا ہاتھ ہے، علماء سے پوچھ لیجئے گا، 2 محرم کو خیمے لگے، سجاد نہیں بولا۔ 4 کو دریا سے ساقی کوثر کے بیٹے کے خیمے ہٹوائے گئے، سجاد نہیں بولا۔ 7 کو پانی بند ہو گیا، ختم ہو گیا خیموں میں، سجاد نہیں بولا۔ پورا دن علی کے بیٹوں نے جنگ کی، سجاد نہیں بولا۔ میں نے پڑھ جانا ہے، تو نے سن لینا ہے۔ اکبر کا قاتل، سجاد نہیں بولا۔ میں کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں۔ اصغر کی لاش زمین سے برآمد کی ظالموں نے، سجاد نہیں بولا۔ خیمے جل گئے، سجاد نہیں بولا۔ علماء سے پوچھئے گا، جلتے ہوئے خیموں کے بعد بھی جب بیویوں کے سروں سے چادریں اتر گئیں، اب جو حیران بیٹھے ہو، میں مولا کی فکرہ میں نے پڑھ جانا ہے، مصلے پہ یاد آیا تو آنسو لازمی گرے گا۔ میں اس فکرے پہ سوچتا ہوں کہ اس کے آگے پڑھنے کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے، جس کے لیے حکم تھا گھر کی کنیزیں بغیر چادر کے نہ آئیں۔ جب چادریں لٹ گئی نا اور آگ لگ گئی، تب بی بی زینب عالیہ نے بیٹے کا سر اپنی جھولی میں رکھا، کہا سجاد آنکھیں کھول، اکبر کا قاتل میری چادر اتار کے لے گیا ہے، پوچھنے آئی ہوں جل کے مر جائیں یا باہر چلی جائیں۔ جو ماتم کر رہے ہو مولا تمہارا ماتم پرسہ قبول کرے۔ میں نے ایک ہی فکرہ پڑھنا ہے، سجاد نہیں بولا۔ پوری رات سجدے میں سر رکھ کے سبوح قدوس کی تسبیح کی، سجاد نہیں بولا۔ میں کیسے پڑھوں؟ جن ہاتھوں نے صرف قرآن کو مس کیا تھا ان ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں آئیں، سجاد نہیں بولا۔
4 سال کی بہن کو ظالم نے پہلا تماچا مارا. سجاد نہیں بولا تو میں پڑھ جاؤں گا، لیکن بعد میں سوچنا ضرور میں نے 2 جملوں میں کیا پڑھ دیا. غازی کی قسم کوفہ کا بازار، سجاد خاموش. ابن زیاد کی پیشی، سجاد خاموش. شام کا خونی بازار، سجاد نہیں بولا. پتھروں کی بارش، سجاد نہیں بولا. جو عزادار ہے مجھے معافی دے گا، جتنے بھی بیٹھے ہو بزرگ یا جوان، سجاد نہیں بولا. یہ فکرہ پڑھتے ہوئے میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے. ناچنے والوں کے ہجوم میں علی کی عزت دار بیٹی نے بغیر چادر کے 15 اذانیں ایک موڑ پہ سنی. سجاد نہیں بولا. میں نے ایک ہی فکرہ پڑھنا ہے. گزر گیا بازار، میں نہیں پڑھتا. آ گیا یزید کا دربار. تجھے یہ بتاؤں جو مدینے سے کربلا سے شام تک نہیں بولا، وہ کہاں پہ آ کے اس نے خطاب کیا. مجھے غازی کے علم کی قسم، شمر جیسے کمینے نے سکینہ کو تماچا مارا. سجاد نہیں بولا. آ گیا یزید کا دربار. میں نے پڑھ دینا ہے، تو نے سن لینا ہے. 5 لاکھ تماشائی تھا. علی کی بیٹیاں رسیوں میں قید تھیں. ظالم تخت پہ تھا، سامنے علی کی بیٹیاں کھڑی تھی. میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا. تخت کی تیسری سید معافی کا دے دیں گے. تخت کی تیسری سیڑھی پر ایک تشت تھا. تشت کے نیچے ایک سر تھا. تشت میں جو سر تھا وہ حسین کا. میں نے پڑھ دیا. زخمی لبوں پر خیزران کی چھڑی یزید مار رہا تھا. سجاد پھر بھی نہیں بولا. جس نے زندگی میں ماتم نے کیا فکرہ سنے، مجھے عباس کے علم اطہر کی قسم، بولا تو بولا کب؟ جب 5 لاکھ تماشائیوں کے ہجوم میں یزید نے تخت پہ بیٹھ کے کہا، کہاں کھڑی ہے علی کی بڑی بیٹی؟ تب امام سجاد نے کہا، بار الہ، کربلا میں قتل ہونا آسان ہے. رو کے کہا، چچا عباس، بازو کٹانا آسان ہے. بابا حسین، خنجر تلے سجدہ